अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। यार आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा लेके आया हूँ, एक और तोहफ़ा जो कि हमेशा की तरह हदायत का तोहफ़ा है, गौर व फिक्र का तोहफ़ा है। ज़रा सोचिएगा। और ये तोहफ़ा भी है झूठी करामत है। जस्ट करामत झूठी नहीं होती, लेकिन झूठ पे मंसूब बातें। और ये हमारे उलमा की जहालत देखें या हालत देखें कि हमको ये बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सिखाने के हमको क्या सिखा रहे हैं। और बहुत मशहूर पर्सनालिटी है माशाल्लाह, अल्लामा कोकब नूरानी साहब। ठीक है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनका, बहुत सुनता रहा हूँ इनको पहले, अभी नहीं पहले। आप खुद सुन लीजिए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ क्या क्या मंसूब कर रहा है और आपका क्या दिल कहता है, आपका अकीदा इस बात को मानता है। वीडियो देखें फिर चलते हैं नेक्स्ट। हजरत गौसे पाक के वालिद का नाम अबू साले, क्योंकि गौस पाक के एक भाई और थे। एक भाई, कोई नाम बताया उनका? उनका जिक्र नहीं होता ज्यादा, वो मशहूर नहीं हुए, कोई नाम बताए। बहुत आसान नाम है, अब्दुल्ला नाम था। क्या नाम था? उनकी कुनियत साले की वजह से अबू साले, यही उनकी कुनियत वालिद की इसी वजह से बनी है। वो मशहूर नहीं हुए। सैयदना गौसे आजम पैदा हुए रमदान में। मादरजाद वली अल्लाह है। ये भी फारसी का लफ्ज मादरजाद यानी माँ के जने हुए वली, पैदाइशी वली, माँ के पेट से वली। पैदा होकर वली नहीं बने, पैदा ही वली हुए हैं। आपने पैदा होते ही रोजे रखे। बड़ी मशहूर करामत, पूरे कस्बे में मशहूर हो गया था। सैयदों के यहाँ एक बच्चा हुआ है जो रोजे रखता। आपकी वालिदा ने अपने शौहर से कहा कि ये जो बच्चा है सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाता पीता नहीं, गुरूब आफ्ताब से लेकर सहरी तक खाता पीता है। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये रोजे रखता है। तो हजरत अबू साले मूसा ने ये नहीं कहा कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, कहीं इस बच्चे को सूरज की रोशनी का कोई असर तो नहीं है कि उसकी वजह से खाता पीता नहीं है, जरा चेक कराएं। नहीं, उन्होंने फरमाया ये अगर रोजे रखता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसकी विलादत से कुछ रोज पहले नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में मिले। हुजूर ने फरमाया अबू साले, अन करीब अल्लाह तुझे एक बेटा अता फरमाएगा जो मेरा भी बेटा होगा। जिस तरह मेरी शान नबियों में बुलंद है, उसकी शान वलियों में बुलंद होगी। अल्लाह किसी ने इसी फरमान को शेर में बयान किया। मुहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला, है अफजल औलिया में यूं ही रुतबा गौसे आजम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु अन्हु। पूरे इलाके में मशहूर हो गया। चांद की 29 तारीख को मतला अबर आलूद, मतला कहते हैं पेशानी माथे को यानी आसमान पर, अबर कहते हैं बादल को, आलूद यानी उनसे भरा हुआ था। बादलों की वजह से आसमान नजर नहीं आ रहा था, चांद नजर नहीं आया। लोगों ने कहा क्या करें? और सियानों ने कहा चलो इशा पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, सहरी में उठेंगे, खाना खा लेंगे, फजर पढ़ के अबू साले के घर जाएंगे। उनके घर जाएंगे, कहेंगे बताओ तुम्हारा बच्चा दूध पी रहा है या नहीं पी रहा।
اگر وہ پیرا ہوگا عید کی نماز پڑھ لیں گے ورنہ روزے کی نیت کر لیں گے. یہ آپ کی پہلی کرامت مشہور ہوئی پیدا ہوتے ہی. مادرزاد کچھ تو ہوتے ہیں نا بعد میں ولی بن جاتے ہیں یا محنت ہوتی ہے یا کسی کی دعا, یہ پیدا ہی غوث اعظم ہے ولی ہر آن میں, چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. غوث پاک جب عمر بڑی, کسی نے پوچھا آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی؟ کسی نے ایسے سوال کر لیا, فرمایا جب میں مدرسے جاتا تھا تو آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. بچپن ہی میں, چھوٹی عمر میں اس وقت. سیدنا غوث اعظم کن ماں باپ کی اولاد ہیں وہ بھی آپ کی والدہ کی عمر کتنی تھی جب آپ پیدا ہوئے؟ ماشاءاللہ کسی نے صحیح بتایا 60 برس کی عمر تھی. کتنی؟ 60 سال. شادی کے 40 سال کے بعد پیدا ہوئے. شادی کے آج ہمارے گھروں میں اگر پہلے سال بچہ نہ ہو تو ساس بہو کو تانے دینے لگ جاتی ہے. کچھ لوگ خود بھی بیوی پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں اس کو بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا, دوسری کر لوں. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی تمنا ضرور کرو, دعا کرو, دوا کرو, مگر ایک دوسرے کو تانے نہ دو کیونکہ تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں. ہاں بیماری ہے تو اس کا علاج کرو. سیدنا غوث اعظم کن ماں باپ کی اولاد ہیں؟ آپ سنتے رہتے ہیں, ننیال بھی آپ کا, ماں باپ ددیال بھی آپ کا, سارے ولی ہیں, سارے ولی ہیں. سیدنا غوث اعظم مکتب میں گئے, ابتدا ہوئی, پڑھائی ہو رہی ہے. والد کا سایہ بھی, نانا کا سایہ بھی چھوٹی عمر میں اٹھ گیا. والد بھی تشریف لے گئے, نانا بھی تشریف لے گئے. ماں نے آپ کی پرورش کی. جب آپ کی عمر, واقعات بہت سے ہیں, تھوڑے سے کم کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ بیل جا رہا تھا, بچے اس کے پیچھے لگے تھے, میں بھی لگ گیا. بیل جانتے؟ پوچھ رہا ہوں. ہندوؤں کا باپ نہیں پہچانا؟ گائے کو ماں کہتے ہیں نا, تو وہ کیا ہوا ان کا؟ وہ جا رہا تھا, لڑکے پیچھے لگے. فرماتے میں بھی لگ گیا تو وہ بیل رک گیا. بڑی مستند کتاب ہے بہجت الاسرار, اردو ترجمہ ہو چکا ہے. بہجت الاسرار, علامہ شتنوفی کی کتاب. تھانوی صاحب لکھتے ہیں بہت ہی مضبوط کتاب ہے, حدیث کے طرز پر لکھی گئی ہے. تھانوی نے بھی تعریف کی ہے اس کی. ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ان کے لوگ سمجھ لیں کہ کچی بات نہیں ہے. تو وہ بیل چلتے ہوئے رک گیا اور منہ موڑ کے کہا, اے عبد القادر, اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا, نہ تجھے اس کا حکم دیا میرے پیچھے نہیں چل, یہ جو ہے یہ تو بچے ہیں, اللہ نے تجھے ولیوں کا امام بنایا ہے. بیل نے اندازہ کرے. اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے, ذرا میری طرف توجہ کرنا. بیل کو پتا ہے میرے پیچھے کون آ رہا ہے, میرے پیچھے جانور جانتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے, اس نے کس درجے کو پہنچنا ہے. ابھی غوث پاک کی عمر سنین کے لحاظ سے, سالوں کے لحاظ سے کم, مگر اس بیل کو پتا ہے اس کی شان کیا ہے. تو جو نبی ولی کی شان نہ مانے, بولو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں یا نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں نبی کو علم نہیں, ولی کو, اس بیل کو پتا ہے میرے پیچھے کون آ رہا. اندازہ کریں. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میرے علاقے سے قافلہ جانے لگا حج کو. کہاں؟ اونچی
لوگ جمع ہو کے پیدل اونٹ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، 6 مہینے لگتے تھے، لوگوں کو زیادہ لگتے تھے، سال لگتے تھے۔ آج کی طرح تو نہیں نا کہ 4-6 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ ماں کے پاس آئے، اماں لوگ جا رہے ہیں حج کو، مجھے بھی اجازت دو۔ ماں نے کہا یہ تمہارے پڑھنے کی عمر ہے۔ کون سی عمر ہے؟ ابھی پڑھو، اللہ بہت حج کرائے گا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا، میں حج کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں بھی نہیں بھیج رہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بھوک ہڑتال کروں گا۔ ہم تو ماں باپ سے اسی طرح ہی کرتے ہیں نا، برتن توڑیں گے، چیزیں توڑیں گے، کاپیاں پھاڑ دیں گے، میں نہیں کرتا کچھ۔ وہ غوث پاک تھے، میں جو اماں جان آپ کا حکم فرماتے، لیکن دل میں تڑپ تھی، نیکوں کی اولاد تھے نا، دل میں تڑپ تھی۔ جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، منا مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے۔ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرماتے میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا۔ اللہ اللہ نے گویا کیا فرمایا، تو عبد القادر ہے، میں القادر۔ القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں۔ تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی ہے، میں القادر ہوں۔ تو کعبے نہیں آیا، میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا۔ یہ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے، ابھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے، فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ غوث پاک کی ولادت سے پہلے کچھ ولی جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ان قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جو اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت کے جتنے ولی ہوں گے اس کا اعلان سن کر اپنی گردنیں جھکائیں گے اور اس کی بزرگی کا اعتراف کریں گے۔ ان ولیوں نے کہا وہ تو اب تب کریں گے، ہم ابھی سے کرتے، ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب
رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. ہاں تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی, ٹھیک ہے یار, بندہ اس پہ کمنٹ کرے تو کیا کرے؟ ٹوٹل جھوٹ اور ٹوٹل جہالت ہے, ٹوٹل جھوٹ ہے. کیا اتنے بڑے عالم کو ایسے جھوٹ بولتے, شوبہ دیتے؟ یار میں تو قسم سے میری تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے دین کے نام پہ. کیا یہ ہمارا دین ہے؟ کیا یہ کرامات ہیں؟ یار ہم اپنے بچوں کو یہ دین دے کے جا رہے ہیں. خدا کی قسم اگر یہی چلتا رہا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت پیچھے رہ جائے گا. ہمارے بچوں کا یہ دین بن جائے گا. اب بھی بنتا جا رہا ہے یار, اب بھی بنتا جا رہا ہے. میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لوگ جا کہہ رہے امداد کن کن فیکون. کن فیکون کا لفظ جسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ بس وہ چیز کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے, بس ہو جا اور ہو جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کا عقیدہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایسا ہی ہے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں اپلوڈ کروں گا. لیکن آپ اس ویڈیو میں دیکھیں, جب کہ ہمارے شریعت میں ہمارے اسلام نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, بزرگوں کا نہیں, انڈیا پاکستان کا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو ہم کو حدیث سے ملتا ہے, بچوں, بوڑھوں, بزرگوں اور بیماروں پہ, ٹھیک ہے, اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ضروری نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک بچہ مادرزاد ولی, اور پھر تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھیں, وہ دودھ نہیں پیتا ہے صبح سے لے کے شام تک, اور خواب میں آئے جی, اس کے پاپا کو خواب میں آئے کہ جو تمہارا بیٹا وہ میرا بھی بیٹا ہوگا. واٹ اے نان سینس یار. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو اولاد ہوئی تھی وہ مردوں, اللہ پاک کیا یار حدیث یاد نہیں آ رہی کہ مجھے, حدیث ہے یا قرآن میں ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, قرآن پاک میں ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے بچپن میں ہی وفات پا گئے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے وفات کسی کے نہیں باپ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب تھوڑا آگے چلیں, کیا یہ خواب صحیح ہے؟ واٹ اے نانسنس یار, کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, جو تمہارا بیٹا وہ میرا بھی بیٹا ہوگا. کوئی سمجھ نہیں آ رہی یار مجھے یہ چیز. ایک چیز حدیث کے خلاف ہے, حدیث سے ٹکراؤ کر رہی ہے, قرآن کے ٹکراؤ میں ہے, حدیث کے بھی نہیں قرآن کے ٹکراؤ میں. اور ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. یار یہ صرف جھوٹ منسوب کیے ہوئے ہیں. اور پھر آگے دیکھیں لوگوں نے روزہ رکھ لیا کہ ٹھیک ہے, اگر ان سے پوچھ لیں گے کہ جی اگر اسے وہ دودھ پی رہا ہے تو ہم لوگ بھی کھا پی لیں گے, عید منا لیں گے. اگر وہ نہیں کھا پی رہا تو ہم لوگ روزہ رکھ لیں گے. کیا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے یا یہ عقیدہ تھا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہدایت دے یار ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے, باقی آگے وہ کرامات بھی آپ نے سنی, اس سے آگے بھی سنی. علامہ کوکب نورانی صاحب فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں یار, ایک بزرگ ہیں, عزت کا لفظ نکلتا ہے نہیں تو صحیح معنوں میں وہ بکواس کر رہے ہیں قسم سے. اب ایک بیل کو پتہ ہے, کیا بچپن چھین لیا اس کا, بیل رک گیا, بیل مخاطب ہو کے کہتا ہے جی تیرے یہ کام تو اس لیے پیدا نہیں ہوا ہے. بیل کو پتہ ہے وہ آگے جا کے شیخ عبد القادر کیا بنے گا. پھر ایک اور آگے اس سے بڑھ کے آگے کہ وہ خانہ کعبہ لوگ جا رہے تھے جی, کہ دل میں خیال آیا, آنکھوں میں آنسو آئے, صاف کیے, دھول ہی دھول تھی, صاف کیا تو خانہ کعبہ سامنے تھا. مائی گاڈ,
اوکے ایکسیپٹ، مان لیا جائے، یہ سب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ. تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ چلو یار مان لیتے ہیں کسی کے دل میں تڑپ تھی، اللہ پاک نے کہا چلو یار میرا بندہ نہیں آ سکتا، اتنی ہے یا جو بھی ہے، اوکے ہو گیا، ٹھیک ہے. آگے چلیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا حجرے کا طواف کرتا ہے. واٹ اے نان سینس یار، کیا یہ پاسبل ہے؟ خانہ کعبہ کا مقام زیادہ ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کا زیادہ ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہے یا ان کا مزار ہے؟ یار ایک وہ حدیث ہے جس میں صحابہ رو رہے تھے جب کفار نے منع کیا تھا اور طواف کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ رو رہے تھے کہ انہوں نے منع کر دیا، حالانکہ صلح ہوئی تھی یا جو بھی تھا، حدیث مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے. تو صحابہ رو رہے تھے، وہاں تو خانہ کعبہ طواف کرنے نہیں آیا تھا یار ان کا، اور یہاں حجرے کا طواف کرنے آ رہا ہے. کیا خانہ کعبہ کی فضیلت حجرے سے کم ہے؟ یار اس سے زیادہ مزید کمنٹ تو بہت ہیں، لیکن مزید کمنٹ نہیں کر سکتا یار، آپ کو خود سوچنا ہوگا.